Okay, let's start. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल स्टार्ट लिया था और अपनी फर्स्ट आयत को कंप्लीट किया था जिसमें हमने पढ़ा था तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बहुत बाबरकत है वो जो उसी के हाथ में है बादशाहत और वो ऊपर हर चीज़ के बहुत खूब कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी कौन है वो जिसने खलक़ा पैदा किया अलमौत मौत को वल हयाता और ज़िंदगी को लियब्लुवकुम बला से निकला है ये लियब्लुवकुम ताकि वो आज़माए तुम्हें। कुम से मुराद है तुम, वो तुमको आज़माए। यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया मौत को और ज़िंदगी को। मखलूक है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे तख्लीक का वर्ड यूज़ किया मौत और ज़िंदगी के लिए। यानी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि मौत का आना और ज़िंदगी का होना ये अल्लाह ताला की तख्लीक करदा कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर अल्लाह ताला चाहते तो ना मौत का कॉन्सेप्ट होता ना ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट होता। यानी ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट मौत के साथ है, ठीक है? यानी हमें मालूम है कि एक वक़्त आएगा जब ये सांसें चलनी बंद हो जाएँगी। एक वक़्त आएगा जब हम दुनिया से चले जाएँगे। एक वक़्त आएगा जब हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी, उसकी केमिकल कंपोज़िशन सेम रहेगी, ठीक है? लेकिन कुछ होगा जिसकी वज़ह से ये बोलना छोड़ जाएगी, ये हिलेगी नहीं, ये मूव नहीं करेगी, हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो क्या है? मौत है, ट्रांज़िशन है, इंतकाल है। इंतकाल से मुराद पता है ना? हम कहते हैं कि फलाँ शख़्स इंतकाल कर गया, मुंतकिल होना, इस दुनिया से अगली दुनिया में मुंतकिल होना। तो मौत का ये कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया के लिए वो क्या होता है? मर जाता है। अब उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, उसका वक़्त यहाँ पे पूरा हो गया। तो उसकी जो रूह है वो मुंतकिल हो जाती है अगली दुनिया में, ठीक है? और दरमियान में जो वक़फ़ा होता है यानी मौत से लेके क़यामत तक का जो ड्यूरेशन है, उसे बरज़ख कहते हैं, ठीक है? इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इन दुनिया वालों के लिए वो कंप्लीटली क्या हो जाता है? फ़ॉरगॉटन, बिल्कुल फ़ॉरगॉटन। वो इस दुनिया में रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी चल रही होती है, उसकी रूह का यहाँ से जाने का वक़्त हो जाता है। उसका जितना वक़्त यहाँ पे अल्लाह ताला ने लिखा था, वो मुकम्मल हो गया। तो कोई भी वजह बनती है, कुछ भी हो, समटाइम्स कोई वजह नहीं होती, डेथ हो जाती है। रूह जो है उसको निकाल लिया जाता है, जिस्म को दफ़ना दिया जाता है, रूह को आसमान की तरफ लेके जाया जाता है। नेक रूह हो तो उसका वेलकम होता है और अगर बद रूह हो तो उसको आसमान में ऊपर नहीं जाने दिया जाता। नेक रूह हो तो क्या किया जाता है कि उसको वेलकम किया जाता है, उसको खुशबूदार लिबास पहनाया जाता है। कफ़न जो है खुशबू वाला फ़रिश्ते जो लेकर आते हैं उसमें उसको लपेटा जाता है। उसको आसमानों की तरफ लेकर जाया जाता है। हर आसमान वाले जो फ़रिश्ते हैं उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोलते हैं। उसको वेलकम करते हैं। ये कहते हैं फ़लाँ बिन फ़लाँ है। उसकी खुशबू जो है आसमानों में फैल जाती है, उस रूह की खुशबू। और फिर जब तक जिस्म को मिट्टी में दफ़नाया जाता है, उस रूह को वापस लाकर उस जिस्म में डाल दिया जाता है और वहाँ पर सुला दिया जाता है। ठीक है? रेस्ट और अच्छी रेस्ट। कुशादा कब्र, वो जो छोटी-सी कब्र बनाई होती है ना, अल्लाह ताला उसको खुला कर देता है और अल्लाह ताला इंसान को दिखाता है एक खिड़की, 2 खिड़कियाँ खुलती हैं, एक जन्नत में, एक जहन्नुम में। जन्नत में उसकी जगह दिखाता है कि देखो तुमने नेक अमाल किए थे, ये तुम्हारी जगह है और जहन्नुम में जगह दिखाता है कि अगर तुम नेक अमाल ना करते तो जहन्नुम में तुम्हारा ठिकाना ये होना था। यानी हर शख्स का जन्नत और जहन्नुम दोनों में ठिकाना अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। हम पे है कि हमने किस ठिकाने तक पहुँचना है। तो ये हो गया मौत का कॉन्सेप्ट। अब अल्लाह ताला ने इस सारी चीज़ को क्या किया है? तख्लीक किया है, तख्लीक की है और ज़िंदगी को भी तख्लीक किया है। आप इसको देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी कह सकते थे कि मैंने बनाया है या मेरी तरफ से मौत और ज़िंदगी है। अल्लाह ने ये नहीं कहा। देखिए अल्लाह ताला ने एक-एक वर्ड, एक-एक हर्फ जो कुरान में है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो किसी वजह से यहाँ पे है। ये हमेशा आपने याद रखना है। जब भी आपने कुरान को पढ़ना है, तो हम हमेशा ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया। कर सकते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला,
نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ نے تخلیق کیا ہے زندگی کو، انسان کو، آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور پھر زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے یعنی اپنے ہاتھ سے بنانے سے مراد ہے کہ اس کا کانسیپٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا۔ ہمارے پاس ہے، ہم پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز کہ میں کسی بلڈنگ کی پینٹنگ کرنا چاہتی ہوں، میرے سامنے بہت ساری بلڈنگز ہیں، کسی نہ کسی سے انسپریشن لے کے میں بلڈنگ بنا لیتی ہوں۔ میں فلاورز کی پینٹنگ کرنا چاہتی ہوں، میرے سامنے بہت سارے پھول ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کی پکچر اوپن کرتی ہوں، میں اس کو دیکھ کے پینٹنگ بنا لیتی ہوں۔ پینٹنگ بنانے کے لیے جو رنگ ہے نا، وہ کس نے تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے کوئی ذہن میں تھا کہ بلو کلر ایسا رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بلو کلر جو بلو ہے تو وہ پرپل بھی ہو سکتا تھا، بلیک کا نام وائٹ اور وائٹ کا نام بلیک بھی ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے کہ کون سا رنگ کس طرح ہوگا اور کیا کہلائے گا، اور کن دو رنگوں سے کے ملنے سے کون سا نیا رنگ بنے گا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جو وائٹ کلر ہے وہ ہم تخلیق نہیں کر سکتے، اس کو کسی بھی دو کلرز کو آپس میں مکس کر کے نہیں بنا سکتے، لیکن وائٹ لائٹ سے آپ کو پتا ہے کہ 7 کلر نکلتے ہیں، 7 رنگ بن سکتے ہیں اس سے۔ اوکے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور پھر کیوں اللہ نے تخلیق کیا؟ کہ وہ آزمائے تمہیں، ایکم کون تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، باتوں میں نہیں، عمل میں۔ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کر لینا بیسٹ تھنگ ہے، سب سے آسان چیز ہے، اور خاص طور میں آپ کی پرسنل لائف میں۔ ہمیں نا ہمارے ٹیچر شروع سے ایک بات کہتے تھے کہ آپ نے اپنی پرسنل لائف میں، جہاں آپ کے پرسنل ریلیشنز ہیں، آپ کی گھر کی زندگی ہے، وہاں لیکچرز نہیں دینے، وہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی، وہاں لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں، وہاں خاموشی اختیار کرنی ہے، تاکہ آپ کے عمل سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ جو پرسن ہے یہ اچھا ہے، یہ جو پرسن ہے یہ خیال رکھنے والا ہے، یہ جو پرسن ہے یہ مخلص ہے، یہ انسان ایفرٹ کرنے والا ہے، یہ انسان اپنی بات پہ پورا اترنے والا ہے، یہ سچ بولتا ہے، یہ غیبت نہیں کرتا، اس میں احساس ہے، آپ کے عمل سے پتہ چلے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم 2 لفظ سیکھتے ہیں، سب سے پہلے جا کے ہم نے اپنے گھر والوں کی درستگی کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جا کے اپنی مدر سے کہنا ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے آج کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے بتا دیا، پھر آپ نے ان کو اپنی خالہ سے بات کرتے ہوئے سن لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا اکثر جو مائیں ہیں اور ان کی جو سسٹرز ہیں وہ آپس میں باتیں کرتی ہوتی ہیں، یہ ہر گھر میں سچویشن ہوتی ہے، اور آپ کیا کہیں گی اب کہ نہیں یہ تو اب غیبت کر رہی ہیں، یہ تو اب گناہ کما رہی ہیں، یہ تو بری چیز ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ تو گناہ گار ہو رہی ہیں۔ اچھا آپ نے یہ کام کیا، آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی، یا پھر آپ نے یہ کام کیا، ماما یہ کام تو اس وقت ہونا چاہیے تھا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی ماؤں کی ماں نہیں بنتے، ان کو نہیں بتاتے تھوڑا سا سیکھ کے کہ اب یہ کر لیں اور اب یہ کر لیں۔ اور یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے، کیونکہ یہ کامن ہاؤس ہولڈز میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ 2 لفظ بھی سیکھ جاتے ہو تو اپنے جو بڑے ہیں نا ان کو آپ کہنا شروع کر دیتے ہو، اور اگر ایسی پوزیشن پہ نہ ہو کہ انہیں کہہ سکو تو دل میں انہیں برا جانتے ہو کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے، تو غیبت کر رہا ہے، یہ تو فلاں کی چغلی کر رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو اتنا صاف ستھرا نہیں جتنا انسان کو ہونا چاہیے، فلاں فلاں۔ تو بہت ساری جو ہیں باتیں اپنی پرسنل لائف میں کرنے کی ہی نہیں ہوتی، باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، عمل کرنے کا وہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ باتیں آپ کی اچھی لگتی ہیں یا آپ کو کرنی چاہیے آپ کے گھر سے باہر، باتیں ہمیشہ اس جگہ کرتے ہیں جہاں ان باتوں سے انفلوئنس ہو سکے لوگ، اور وہ ہوتا ہے ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ رہ نہیں رہے، جیسے آپ لوگ میرے ساتھ رہ نہیں رہے، میں آپ کو فزیکلی کوئی بھی عمل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی ایکسپٹ فار دس کہ میں بیٹھ کے آپ کی کلاس لوں، اپنی جو تھوڑی بہت بھی میں نے سیکھا ہے وہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے اور آپ اس سے اچھا سبق لیں اور اپنی زندگی میں اس سے اچھی چینجنگز لے کر آئیں۔ دس از واٹ آل آئی کین ڈو فار یو، آپ کے لیے میں یہی کر سکتی ہوں۔ لیکن جو شخص یا جو انسان، جو فیملی، جو لوگ میرے ساتھ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا پڑے گا، یا مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس گراؤنڈز ہیں، میرے پاس گراؤنڈ فار ایکشن ہے۔ اب ایسا نہیں ہے نا کہ میں آپ سے باتوں میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا دوں، لیکن مجھے جہاں پہ عمل کرنا ہے وہاں پہ میں اپنی کرنی کترا جاؤں، وہاں پہ باتیں کر کے گزارا نہیں ہونا۔
وہاں آپ کو اپنے گھر میں کسی کی کوئی بات بری لگے گی، آپ کو وہ برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے۔ آپ کلاس لے رہے ہو، آپ کو کسی نے کوئی کام کہہ دیا ہے، آپ کو اٹھ کے وہ کام کرنا ہے، اپنی کلاس کو اونچی آواز کر دو، چلتی رہنے دو، سنتے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن، ٹھیک ہے رمضان ہے، رمضان کی بات اور ہوتی ہے، اس وقت ویسے بھی سب لوگ جو ہے وہ فری ہوتے ہیں، ان سینس کہ کھانے پینے کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں کوئی بڑے ہوں بھی تو ان کو انسان پہلے فارغ کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کا اپنا تھوڑا سا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سی لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ کلاس لیتی ہیں لیکن سارا دن ان کی کلاس کا ہی ذکر ہوتا رہتا ہے، فلاں کام کر دو، کیا کر رہی تھی وہ، میں کلاس لے رہی تھی، آپ نے فلاں کام کیا، نہیں میں کلاس لے رہی تھی، میں پڑھ رہی تھی، میں ریوائز کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی آپ کی اسٹڈیز جو ہیں وہ آپ کا کام چوری کا ایکسکیوز نہ بنے، یہ چیز لازمی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائی ہے، تو عمل کے بغیر گزارا نہیں، سیدھی سی بات۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ بہت زبردست، بہت بخشنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اور کون دین پہ عمل پیرا ہوتا ہے، کون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کو یوں اوپر رکھنا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اوپر رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں مجھے آواز دیتی اور میں رات کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میں نماز چھوڑ کے اس کی بات سنتا، ٹھیک ہے، سنت نماز کی بات ہو رہی تھی کہ میں نماز جماعت کھڑی ہوتے مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے ان کی بات سنتا۔ یہ اہمیت ہے پیرنٹس کی، یہ اہمیت ہے ان کا کام کرنے کی، یہ اہمیت ہے ان کی، کیونکہ وہ آپ کو اس دنیا میں لے کے آئے، آپ کو اتنے سال برداشت کیا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آج آپ یہاں پہنچے ہیں، یہ سن رہے ہیں، آپ کو یہ ساری سہولیات دی، یا پھر اس قابل کیا کہ آپ کے پاس یہ سہولیات ہوں، یا آپ کو ایسے گھروں میں شادی کی کہ وہاں آپ کو یہ سہولیات موجود ہے، تو اس لیے ان کا حق کبھی کم نہیں ہوتا۔ نہ ہی انسان اپنی ذاتی کسی چیز کے لیے اپنے پیرنٹس کو یا اپنے گھر والوں کو نگیٹ کرے۔ دین پڑھنے والے لوگ کیونکہ حقوق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان حقوق کے چلتے یا اپنے حق اور فرض کے چلتے سم ٹائم بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ کڑوے ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنا حق مانگتے بھی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، جو چیز آپ کا حق ہے اس کو خود کے لیے بھی جاننا اچھی چیز ہے، لیکن سم ٹائم سامنے والے کی بات مان لینا ایکچولی کیا ہوتا ہے، اس کو اس پوائنٹ پہ لے آتا ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیتا ہے۔ تو عمل آپ کا ہر ایک کاؤنٹ ہونا ہے۔ ابھی ہم لوگ کل ایک ڈسکشن کر رہے تھے گروپ میں، جو مینٹورز تھے سارے، کہ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اب ہمارا رمضان ویسا نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ تو ان میں سے ایک جو ہماری کولیگ ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ ہم گھر کے کام کو عبادت نہیں سمجھتے، ہمیں لگتا ہے کہ جو گھر سے باہر نکل کے مصروفیت ہے وہی عبادت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے 2 کاموں میں سے ایک کام کھانا کھلانا ہے۔ تو جو لوگ اٹھ کے صبح سحری بناتے ہیں، جو لوگ اٹھ کے شام میں افطاری بناتے ہیں، پھر کھانا بناتے ہیں، چائے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کام جو لوگ کرتے ہیں، کچھ خود کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی اور کر دیتا ہے، آپ کے لیے کوئی آپ کا ہیلپر کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وائف نے پوچھا کہ صحابہ تو جو ہے وہ جنگ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے لیے تو شہادت کا جو ہے وہ درجہ ہے، ان کے لیے تو بڑے ثواب ہے، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے۔ اس طرح تھی مدینہ کی عورتیں، یہ تھی مکہ کی عورتیں، سیدھے سیدھے سوال کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہے، ہم تو پھر جنگ پہ نہیں جاتے، ہم تو شہید نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا جو ثواب ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کے ہے، ہر چیز سے بڑھ کے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو زیادتی ہے، ہم تو جنگ پہ نہیں جاتی، ہم تو گھر پہ رہتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، بوڑھوں کو دیکھتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو یہ کام کرتی ہو گھر کے، یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ تم جو یہ کام کرتی ہو گھر کے، ان کا ثواب تمہیں ان کے برابر ملتا ہے۔ تو اب نیکسٹ ٹائم جب آپ کام کرنے لگو نا، تو ذہن میں یہ بات رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کے جتنا رکھا ہے۔ اور آج کل کے دور میں تو کوئی جہاد فی سبیل اللہ کرنے نہیں جا رہا، پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی، لیکن سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے، کوئی نہیں جا رہا۔ لیکن ہمارے پاس، آپ کے پاس ابھی بھی گراؤنڈ ہے فار احسن عملا، زیادہ اچھے عمل کرنے کا۔
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جیسے بھی اعمال کرو پھر بس یہ جان لو کہ میں زبردست ہوں، عزیز ہوں، میرے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ عزیز سے مراد ہوتا ہے ایسی طاقت کہ جس کے سامنے کوئی طاقت نہ ہو، جیسے 1 کے سامنے 0 ہے، جیسے 1000 کے سامنے 0 ہے، 0 ہی ہوگا، 0.1 نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، دو شخص آپس میں اگر ریسلنگ کریں یا ریسنگ کریں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ پوائنٹ جیتنے کا پوائنٹ، لیٹ سپوز کہ 200 میٹرز کی ریس ہے، ریڈ لائن تک جو پرسن پہلے جائے گا وہ جیت جائے گا۔ ایک انسان جو ہے وہ 2 منٹ میں پہنچ جاتا ہے اور ایک 3 منٹ میں پہنچتا ہے، تو 2 منٹ کی نسبت جو 3 منٹ والا ہے اس میں ہمت ہے لیکن تھوڑی کم ہے۔ آپس میں دونوں کی کیا رائبلری ہے، دشمنی ہے یا کمپٹیشن ہے، اور ایک میں زیادہ پاور ہے ایک میں کم پاور ہے۔ لیکن العزیز ہوتا ہے وہ زبردست ہے، وہ قوت والا کہ جس کے سامنے کسی کی کوئی پاور ہی نہ ہو، ساری پاور اس کے پاس ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیٹ سپوز 2 پانی کی بوٹلز ہیں اور ایک تیسری میں سے آپ نے ان دونوں پانی کی بوٹلز میں ڈیلنا ہے، تو ایسے ہو کہ ایک ہی پانی کی بوٹل اتنی بڑی ہو کہ اس کے اندر جو آپ پانی ڈال رہے ہو وہ سارا کا سارا پورا آ جائے اور دوسری خالی رہ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ اس قدر ہے کہ اس کے سامنے سب کچھ ہیچ ہے، چھوٹا ہے، نو پاور، نگلیجبل، بالکل زیرو۔ الغفور، بہت بخشنے والا ہے، یعنی کہ میں زبردست ہوں، میں طاقت والا ہوں لیکن میں بخش دیتا ہوں۔ دنیا میں لوگ طاقت والے ہوتے کیا کرتے ہیں؟ کوئی کسی کو بخشتا ہے؟ اب دیکھیں کیا کیوٹک وار سینیریو چل رہا ہے پوری دنیا میں، جنگ لگی ہوئی ہے اور آگ لگی ہوئی ہے ایک طرح سے ہر جگہ پہ، کوئی کسی کو نہیں بخش رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو طاقت والی بھی ہے اور بخش بھی دیتی ہے۔ وہ جس نے پیدا کیا 7 سماوات، آسمان، طباقاً اوپر تلے، طباقاً عن طبقا، سورۃ القمر میں آتا ہے، آپ میں سے کوئی حافظ ہو تو دے would know، درجہ با درجہ، ایک درجہ پھر اس کے بعد اگلا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، طباقاً اوپر تلے۔ جو ہمارا آسمان دنیا ہے نا، اس کو آپ کہہ لیں کہ 7واں آسمان ہے، سب سے نیچے والا آسمان ہے، اس سے، یا پھر آپ اس کو پہلا آسمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے اوپر چلتے جائیں گے تو پھر آپ کو مزید آسمان جو ہے وہ 7 آسمان ہوتے ہیں ٹوٹل، جو کہ ہمیں اسرا والمعراج کا جو واقعہ ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا کرایا گیا، یعنی حرم سے مسجد اقصی لے کر گئے، پھر والمعراج کرایا گیا، مسجد اقصی سے اوپر عالم بالا میں لے کے گئے، تو اس وقت پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، نیچے سے شروع ہوتے ہوئے پہلا آسمان تھا، انہیں انبیاء ملے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انہیں سلام پیش کیا، ان کی نبوت کو قبول کیا اور ان کو مرحبا کہا، ان کو ویلکم کیا آسمانوں میں، انبیاء نے ویلکم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پہلا آسمان ہمارا آسمان دنیا ہے جس کے اوپر ستارے چمکتے ہیں، باقی سارے اس کے اوپر ہیں اور ہمیں وہ نظر نہیں آتے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بنا سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر آسمان کے اوپر پانی ہے اور پھر پانی کے اوپر دوسرا آسمان ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان ہے اور 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ پانی ہے اور اوپر اللہ کا عرش ہے۔ 7ویں آسمان کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کا عرش پانی پہ ہے، اور اللہ کے عرش کو کاپی کرتے ہوئے شیطان نے اپنا عرش پانی پہ بنایا، اور وہاں وہ ہر شام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور ان میں سے جو شخص میاں بیوی کی لڑائی آپس میں کرا دیتا ہے، جو شیطان، جو جن، اسے اپنے پاس لا کر اپنے تخت پہ بٹھاتا ہے، جو لڑائی کرا دے یا پھر جو ڈیورس کرا دے۔ میاں بیوی کی لڑائی شیطان کو اتنی پسند ہے، آپ کی سوچ ہے، کیونکہ میاں بیوی بیسک بلڈنگ بلاک ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص میاں بیوی میں آپس میں جو ہے وہ جھگڑا کروائے یا دوری پیدا کرے، وہ اللہ کے بہت سخت ناپسندیدہ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے لائف کا، سوسائٹی کا، ایک نیوکلیئر فیملی، شوہر اور بیوی، اور پھر ان کے آگے بچے آتے ہیں، پھر خاندان بنتا ہے۔ تو اللہ کو نہیں پسند کوئی اس طرح کرے، اور شیطان جو ہے اس کو تو اس سے زیادہ محبوب ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کاپی کرتا ہے، نعوذ باللہ، کر تو نہیں سکتا وہ،
لیکن وہ کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے اپنا جو عرش ہے نا، سوری، اپنا جو تخت ہے نا، وہ اس پہ لگایا ہے، پانی پہ لگایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اوپر تلے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ماں نہیں ترا تم دیکھو گے فی خلق تخلیق میں، الرحمن رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل، کہ تم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ کوئی رخنا ہو، کوئی خلل ہو، کوئی تمہیں نقص اس میں نظر آ رہا ہے، نہیں دیکھو گے۔ انسان ایک پینٹنگ بھی بناتا ہے نا، تو اس میں کوئی لائن سیدھی ہے کوئی نہیں، کبھی بنا پاتا ہے کبھی نہیں بنا پاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے جو آسمان بنایا ہے، آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو کنسٹرکشن کا کوئی بھی آئیڈیا ہو، ان کو آئیڈیا ہوگا کہ جب بھی ہم ہال کوئی بناتے ہیں گھر میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو ہال ایک بڑے کمرے ہوتے ہیں، کمرے سے بڑا ہوتا ہے نا ہال، اور اس میں ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے، آپ کے پاس ہمیشہ جو کنسٹرکشن والے لیبرز ہوتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس میں کیا بنے گا، پلر بنے گا، کیونکہ جتنا بڑا کمرہ ہوگا، جتنا بڑا ہال ہوگا، کمرے کی بات نہیں کری، ہال ہوگا، 4 دیواریں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں ایک پلر بنانا پڑے گا تاکہ چھت کو سپورٹ کیا جا سکے، تاکہ چھت گرے نہیں، کل کو مضبوطی ہو گھر میں۔ کبھی بھی آپ کوئی بہت بڑا ہال بغیر پلرز کے نہیں دیکھیں گے، اگر ہوگا تو اس کو کوئی ایکسٹرنل سپورٹ ہوگی ساتھ۔ پلرز آر ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو پتہ ہے اکثر جامعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہالس ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جس میں ایٹ لیسٹ 1000 لوگ آ سکے، اتنے بڑے ہالس، اور ہمیشہ کیا کوشش ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ اس میں پلر نہیں ہو، کیونکہ پلر کے پیچھے ویو آپ کا رک جاتا ہے، لیکن جو لیبرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بات جی، پلر کے بغیر نہیں بن سکتا، پلر از ویری امپورٹنٹ، چھت کو سہارا ہی اس نے دینا ہے، ورنہ اتنی بڑی چھت 4 دیواروں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں آسمان کتنی بڑی چھت ہے، کوئی پلر نظر آتا ہے آپ کو کہ آسمان سے زمین تک ایک پلر لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے؟ لوگوں کی چھتیں لیک ہوتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، پینٹ وارن آؤٹ ہو جاتا ہے، آسمان کے کبھی رنگ پھیکے پڑتے دیکھیں دن میں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دھوپ سے اکثر ہم کہتے ہیں نا کلر اڑ گیا کپڑوں کا، آسمان کا کوئی رنگ اڑتا ہوا دیکھا ہے دھوپ کے ساتھ؟ نو، نیور۔ کبھی کوئی لیکیج دیکھی ہے آسمان میں کہ آسمان کے اوپر والی کوئی بات نیچے ہمیں پتہ چل گئی ہو، اچانک سے کوئی دراڑ آ گئی ہو، کوئی چیز لیک ہو گئی ہو؟ نو، اٹس اے ہول کورنگ۔ چھت ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اور زمین کو بچھونا بنایا، یعنی نیچے ایک فرش بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحمان یعنی رحم کرنے والا ہر بندے پہ بلا تفریق، مسلم ہے کہ کافر، اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ تو اللہ کی جو یہ صفت ہے نا رحم والی، جو سب کے اوپر ہوتی ہے، یہ ہے الرحمن۔ من تفاوت، کوئی خلل تم نہیں دیکھو گے، فرجع البصر، پھر لٹاؤ نگاہ کو، یعنی دوبارہ اپنی نگاہ اس طرف لے کے جاؤ۔ اب کل کی آپ کی اسائنمنٹ تھی کہ آپ نے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے، اس کا پول میں گروپ میں آپ کو شیئر کروں گی۔ آج کی آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے آسمان پہ ضرور بضرور غور کرنا ہے۔ ابھی آپ کی افطاری میں وقت ہے نا، آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں تھوڑی دیر باہر نکلیں، اسٹیپ آؤٹ سائڈ، کھڑکی کھول کے دیکھیں، دروازے میں جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں، آسمان پہ غور کریں، آسمان کے رنگوں پہ غور کریں۔ اور کبھی ابھی کیونکہ افطاری کا وقت ہوتا ہے اس لیے نہیں، ادروائز جب رمضان کے بعد، اس کو لکھ لیجئے گا اپنے پاس، مغرب کی نا نماز جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے جو عصر کا آخری وقت ہوتا ہے نا، جب عصر قضا ہو جاتی ہے، اس وقت آپ کہیں کھلے آسمان کو دیکھیں اور اس کو بدلتے ہوئے رنگ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے ویسا لگتا ہے جیسے پانی کے اندر جا رہا ہے۔ کبھی آپ کسی کھلی جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا، خاص طور پہ سمندر پہ کھڑے ہو کے اگر آپ سن سیٹ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے جو سورج ہے وہ سمندر کے پانی کے اندر چلا گیا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے آسمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کسی اور چیز کی مثال بھی تو دے ہی سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے تم اپنی طرف دیکھو، یا اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے زمین کی طرف دیکھو، پودوں کی طرف دیکھو، باغوں کی طرف دیکھو، پرندوں کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا آسمان کی طرف دیکھو؟ آپ دیکھ رہے ہو اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا بلند ہے، اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے گرینڈ کریشن کی طرف نگاہ اٹھانے کا کہا ہے،
کہ آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ہو، آپ کے اوپر آسمان ہے، کہیں پر بھی ہو پوری دنیا میں سب کے اوپر ایک ہی آسمان ہے۔ مختلف علاقوں میں پرندے مختلف ہو سکتے ہیں، درخت مختلف ہو سکتے ہیں، لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، لوگوں کا رنگ نسل سب چیز مختلف ہو سکتی ہے، ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے اوپر ایک ہی آسمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو اپنی نگاہ کو اٹھاؤ اور میری تخلیق دیکھو، اور دیکھو اس میں کوئی کمی ہے؟ آسمان میں اس کے پیٹرن میں کوئی تبدیلی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ سورج نکلتا ہے تو وہی رنگ ہوتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی وہی رنگ ہے، آسٹریلیا میں بھی وہی رنگ ہے، اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی گرینڈ مثال دی، پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ ہو، ہر شخص کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں نا کہتے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ان کو مسلمان کر سکے۔ ایون جو ابھی پریزنٹ مسلمز نہیں ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے، اسی لیے تو یہ سب کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ عربوں کو کہ اپنی کسی نشانی کی طرف دیکھو، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کی مثال دی جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہے۔ ہل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف؟ فطارہ سے نکلا ہے فطور، جس سے فطرانہ ہوتا ہے نا، ایک سوراخ ہو جانا، اور سوراخ سے مراد ہے چیز کا کم ہو جانا، یہ لیکیج ہو جانا، جس طرح ہم اپنے مال میں سے کچھ مال دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف من فطور، کوئی ہول نظر آیا آپ کو آسمان میں، کوئی لیکیج نظر آئی، کوئی کریک نظر آیا، کہیں سے پیچ چینج ہو، کہیں سے پتہ چل رہا ہو کہ ان ایون ہے؟ نو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، الحی اور قیوم، زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے، وہ قائم رکھتا ہے سب چیزوں کو، یہ اس نے ہی قائم رکھا ہے۔ ثم مرجع البصر، پھر لٹاؤ اپنی نگاہ کو، کرتین ینقلب، بار بار لوٹ آئے گی، الیکا طرف تمہاری، بصر نگاہ تمہاری، خاسئا ذلیل ہو کے، تھک کے، ذلیل ہوتا ہے پسپا ہو جانا، ہمت کم ہو جانا، کیونکہ جب اگر کوئی ہماری انسلٹ کرے تو ہماری ہمت کم ہو جاتی ہے نا، تو ہمت کم ہو جانا، نیچا ہو جانا، نیچی ہو کے لوٹے گی، تھک جاؤ گے اوپر دیکھ دیکھ کے، نیچی کر لو گے اپنی نظر، وَهُوَ حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، کہ تم کتنا ہی اللہ کی مخلوق میں خامیاں ڈھونڈ لو، اللہ کی مخلوق کیا ہے، اللہ کی تخلیق بہترین ہے، اور اللہ کی تخلیق میں تم کوئی کمی نہیں ڈھونڈو گے، نہیں ڈھونڈ پاؤ گے، اور یہ سیم تخلیق انسان کی بھی ہے، لیکن انسانوں میں تو ہم خامیاں ان کی فزیکل اپیئرنس میں ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، اپنے اپنے کرائٹیریا کے مطابق۔ تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ انسان ہے جس کے سٹینڈرڈ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کو ستوا ناک پسند ہے، کبھی اس کو بٹن نوز پسند ہے، کبھی کوئی سرجری کرانی ہے، کبھی کسی ماڈل کے جیسا بننا ہے، اللہ نے جیسا بنایا وہ بہترین بنایا۔ تو آج کے لیے آپ نے آسمان پہ غور و فکر کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بھی آپ کے کوشچنز ہیں ڈو لیٹ می نو انشاءاللہ ان دا کامنٹ سیکشن، یا پھر آپ اس کو واٹس ایپ پہ بھی ڈراپ کر سکتے ہیں۔ آیات کا ترجمہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے، اور یہ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھولے، قرآن کو اس میں اتارے، اور ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے کہ جن کا قرآن صرف ان کے حلق تک تھا، کہ صرف آوازوں تک تھا اور ان کے عمل میں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے عمل میں لے کر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فاطمہ زہرا پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں سوری، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، عبادت کی غرض سے قرآن نہیں پڑھ سکتے ڈیورنگ پیریڈس۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں حفظ کے، تفسیر کے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں اپنا لیسن، لیکن عبادت کی غرض سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آئی ہوپ اٹس کلیئر کہ عبادت کی غرض سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ اگر آپ حفظ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تفسیر کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کا ہوم ورک ہے، پھر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عبادت کی غرض سے نہیں پڑھ سکتے۔
सुन सकते हैं, तिलावत सुन लें। देखिए, अगर लोग कहते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं, तो हमने लोगों से तो कोई क्रेडिट लेना नहीं ना। हमने सिर्फ़ अपने अमल के बारे में बात करनी है कि हम क्या अमल कर रहे हैं, हमने वही करते जाना है। लोगों से एक्सपेक्ट ना करें कि लोग आपको ईज़ी लेंगे, ईज़ी टाइम देंगे आपको। नहीं, लोग नहीं ऐसा करेंगे। लोग आपको टफ़ टाइम देंगे, लेकिन आपने क्या करना है, करने का काम किए चले जाना है और अल्लाह ताला के लिए करना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला लोगों को आपका मुआवन करे। समटाइम्स शैतान जब आपको डायरेक्टली रोक नहीं पाता, फिर वो ऐसे लोगों के ज़रिए आपके लिए मुश्किल पैदा करता है, जो कि आपके अमल में जो है ना, एक तरह से रुकावट पैदा करते हैं। तो लोगों के ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं करना। लोग जब पास्ट को सामने लाते हैं ना कंज़ा, वो एक तरह से आपको रोकने की कोशिश होती है शैतान की। इग्नोर देम, टोटली इग्नोर देम। अल्लाह ताला से दुआ करें। लोगों का काम ही ये है। लोग चाहते ही नहीं है कि लोग बदलें। वो जो उनसे कभी हुआ था, वो उस चीज़ को इतना सामने लाते हैं कि इंसान चेंज होना है, हो ही नहीं पाता। इसलिए आप इस चीज़ को ज़हन पे सवार नहीं करें। अल्लाह ताला से दुआ करें और अपना किए क करने का अमल किए चले जाएँ। लोगों से कतई कोई तारीफ़ की तवज्जो ना रखें, तवक्को ना रखें। उन्होंने नहीं देनी, ना उन्होंने नहीं करनी, एक पॉइंट आएगा फिर वो खुद ही कायल हो जाएँगे। क्योंकि जो हुस्न अख़लाक़ है, नेक नियति है, वो आप तक सिर्फ़ ख़ैर ही लाती है। नरमी आप तक सिर्फ़ ख़ैर लाती है, आप नरम रहें। अल्लाह ताला से दुआ करें, लोगों को बोलने दें। लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। चलें जी, इंशाअल्लाह बाकी और कोई सवाल हो तो अपना ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।